میں तेज तेज कदम उठाती कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रही थी। मुझे किसी बात का कोई होश न था। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह सरजद हो चुका था, जिसने इनकी जान ले ली थी। मैं थी इनकी कसूरवार। मैंने इन्हें मौत के घाट उतार दिया था। मेरे आंसू तसलसल से बह रहे थे। उस वक्त मगरिब की अजानें हो रही थीं। जब मैं अपनी मतलूबा कब्र पर पहुंची तो सामने लगी तख्ती देखकर मेरी आंखें जैसे पत्थर की हो चुकी थीं। कब्र पर बहुत सी झाड़ियाँ निकली हुई थीं। तख्ती भी मिट्टी से अटी हुई थी। मैं घुटनों के बल बैठ गई। मैंने अपने दुपट्टे से पहले उस तख्ती की मिट्टी को साफ किया और फिर अपने हाथों से वो झाड़ियाँ हटाने लगी। कब्र की मिट्टी पर हाथ फेरते हुए मुझे लगा कि मैं झटके से पीछे हटी हूँ। न जाने कौन सी ऐसी ताकत थी जिसने मुझे इस कब्र की मिट्टी को छूने नहीं दिया। मेरे जहन में एक आवाज़ की बाज़ गोश्त गूंजी थी, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। इन लफ्ज़ों ने मेरे असाब पर कोड़े बरसाए थे। मैं फूट फूट कर रोने लगी, माफ़िया मांगने लगी। मेरे सामने मेरी गुज़श्ता ज़िंदगी किसी फ़िल्म की तरह से चलने लगी। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ूं, लिखूं और किसी अच्छी जगह मुलाजमत कर सकूं। मुझे जॉब करने का बहुत शौक़ था, पर अब्बा कहते कि वो किसी सूरत अपनी बेटियों को बाहर की गर्म हवा नहीं लगने देंगे। कभी मुझे जॉब करने की इजाज़त नहीं देंगे। अगर करनी है तो शादी के बाद अपने ससुराल जाकर। मुझे यकीन था कि अब्बा मेरी बात को कभी नहीं टालेंगे। मुझे इजाज़त ज़रूर मिलेगी। मैं भी अपने भाई का हाथ बटाना चाहती थी, जो हमारे लिए दिन रात जलील होता। इसकी शादी की उम्र हो चुकी थी, पर वो कहता कि इसे अभी शादी नहीं करनी। पर मैं जानती थी कोई है जो भाई के इंतज़ार में हर रिश्ते को ठुकरा रही है, और भाई हम सब की वजह से चुप है। भाई कहता कि इस पर जिम्मेदारियों का बोझ बहुत ज़्यादा है। अगर शादी कर ली तो मज़ीद जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी और वो बैलेंस नहीं रख पाएंगे। दादी कई बार अब्बा से कह चुकी थी कि बेटा जवान हो गया है, यही उम्र होती है शादी की। अगर औलाद की जल्दी शादी कर दें तो मियाँ बीवी एक दूसरे को अच्छे से समझ जाते हैं। अगर उम्र बढ़ गई तो दोनों की सोच कभी नहीं बदल सकेगी, और ना दोनों में से कोई एक दूसरे के मुताबिक ढलने की कोशिश करेगा। तो अब्बा कहते कि माँ जी, आपकी बात सही है, पर अब वो वक्त नहीं रहा जब बच्चों की जल्दी शादी कर दी जाती थी। इस जल्दी की शादी के जितने फ़ायदे हैं, इससे बढ़कर कई ज़्यादा नुकसान भी हैं। और मुझे लगता है कि एक लड़का मैच्योर हो जाता है, अपनी जिम्मेदारियों को समझ जाता है, तो वो अपनी बीवी को भी वैसे ही ढाल लेता है जैसा वो चाहता है, क्योंकि तब इसके अंदर बर्दाश्त आ चुकी होती है। और फिर दादी कहती कि मेरी बात की तो कोई अहमियत ही नहीं, ठीक है, जब बूढ़ा हो जाए तब शादी कर देना। और हम सब दादी की ये बात सुनकर हंस दिया करते थे। दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते गए। भैया की उम्र 30 साल होने वाली थी, और दूसरी तरफ वो लड़की जिसका नाम अरफा था, मेरा भाई और वो एक दूसरे को पसंद करते थे। पर हमारे घर का माहौल ऐसा था कि अब्बा कभी पसंद की शादी पर राजी ना होते। अगर हो भी जाते तो कभी बरादरी से बाहर शादी ना करने देते। अब्बा कहते कि हमारे ख़ानदान में आज तक कभी किसी ने बरादरी से बाहर शादी नहीं की। हर इंसान की ज़बान, रस्म व रिवाज में फ़र्क होता है, इसलिए कभी भूल कर भी ख़ानदान से बाहर किसी लड़की का नाम भी मत लेना। अब्बा ने भाई से कहा कि उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि वो साइमा और तुम्हारी शादी एक साथ करेंगे। अब्बा ने लड़का भी पसंद कर लिया। भाई ने कहा कि अब्बा, आपका हुक्म मानना मुझ पर फ़र्ज़ है, पर वट्टे सट्टे की शादी पर यकीन नहीं रखता। मुझे लगता है कि इसमें दो लोगों के साथ साथ पूरे ख़ानदान की ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, और ये ज़रूरी तो नहीं कि वट्टे सट्टे की हर शादी कामयाब रहे। तो अब्बा ने कहा कि सीधे से कहो ना कि तुम ये शादी नहीं करना चाहते, बल्कि उस लड़की आरफा को पसंद करते हो जो हमारे ख़ानदान की नहीं है। अब्बा ने भाई की एक भी ना सुनी, और भाई गुस्से में घर छोड़कर चला गया। घर में एक अलग टेंशन बन चुकी थी। अम्मा ने बहुत कहा कि अब्बा से कि जवान बेटा है, अगर इसने कोई गलत कदम उठा लिया तो क्या करेंगे, और अब वक्त बदल चुका है, लोग जात पात को नहीं देखते। तो अब्बा ने कहा कि वक्त बदला है, मैं नहीं। मेरी सोच आज भी वही है, और मुझे अपनी औलाद के लिए क्या बेहतर लगता है और क्या नहीं, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। अब्बा ने मेरी मंगनी करने का सोच लिया और तैयारियां भी शुरू कर दी। पर मंगनी से 2 दिन पहले जहां रिश्ता हुआ था, उन लोगों ने भी कह दिया कि जब हमारी बेटी का रिश्ता नहीं लिया तो हम क्यों आपकी बेटी का रिश्ता कबूल करें। और अब्बा अफसुर्दा बैठे थे। मेरी अम्मा ने कहा, देख लिया अपनों का रवैया, आपके बेटे ने इस रिश्ते से इनकार नहीं किया था, बस वो वट्टे सट्टे की शादी नहीं करना चाहता था। आपने कभी अपने बेटे को समझने की कोशिश ही नहीं की, एक बार भी इसे नहीं पूछा कि वो क्या चाहता है।
آپ نے اس کی شادی اس کی پسند سے نہیں کرنی مت کریں، پر ایک بار باپ ہونے کی حیثیت سے اس سے بات تو کریں اور اسے گھر آنے کا کہیں۔ 1 ماہ ہونے والا ہے اسے گھر کو چھوڑے ہوئے۔ تو ابا نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بات کروں گا۔ پر ابا کی بات کرنے سے پہلے بھائی نے اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر لی اور اسے لے کر گھر آ گئے۔ اس سے پہلے کچھ ٹھیک ہوتا مزید خراب ہو گیا تھا۔ ابا نے بھائی کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ دادی نے آگے بڑھ کر ابا کو روکا تو ابا نے کہا کہ اس اولاد کے لیے میں نے ساری عمر لگا دی، ان کو پڑھایا لکھایا، ان کی اچھی پرورش کی، اور آج دیکھو ایک غیر خاندان کی لڑکی سے نکاح کر کے میرے سامنے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں مجبور ہوں۔ بھائی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بھائی نے کہا کہ ابا ایک بار بات تو سن لیں، عارفہ کے باپ کی اچانک موت ہو گئی تھی اور مرنے سے پہلے ہمارا نکاح کروا دیا۔ آپ بتائیں کہ میں کیا کرتا؟ ایک مرتے شخص کی آخری خواہش کو پورا کرتا یا گھر آ کر آپ سے اجازت لیتا؟ میں عارفہ سے بہت محبت کرتا ہوں، پر وہ میرے اس خاندان کی عزت بن چکی ہے، اس لیے اگر آج آپ نے مجھے معاف نہ کیا تو میں زندگی بھر آپ کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا۔ اور ابا بھائی کو دھکے دینے لگے، کہنے لگے کہ عزت تو چھوڑی نہیں تم نے، اب شکل بھی مت دکھانا۔ ان کے جھگڑے کے درمیان دادی آ گئی۔ ابا جو دھکا بھائی کو دے رہے تھے وہ دادی کے درمیان میں آ جانے کی وجہ سے انہیں لگا تھا۔ دادی پیچھے کو گری تھی جس سے دادی کے سر پر چوٹ لگی تھی۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا تھا کہ ہم سب بخلاہٹ کا شکار ہو گئے تھے۔ بھائی نے جلدی سے دادی کو گاڑی میں ڈالا اور ہسپتال پہنچایا۔ کچھ گھنٹے زندہ رہیں اور جو آخری الفاظ ابا سے کہے تھے وہ یہی تھے کہ میرے پوتے کو معاف کر دینا، میں تمہیں معاف کر دوں گی۔ ابا اس دن بچوں کی طرح روئے تھے۔ جو ہوا تھا اس میں کسی کا قصور تو نہیں تھا، پر ابا خود کو قصوروار سمجھ رہے تھے۔ ہم سب نے بہت سمجھایا پر ابا کہتے کہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، کاش میں اپنے غصے پر قابو رکھ لیتا، کاش میں اپنے بیٹے کو معاف کر دیتا۔ یہ خاندان، یہ ذات پات کچھ نہیں ہوتی، اصل چیز تو احساس ہوتا ہے۔ اگر اپنوں میں بھی احساس نہ ہو تو غیر ہو جاتے ہیں، اور اگر غیروں میں ہمارے لیے احساس ہو تو غیر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ ابا بہت چپ چپ رہنے لگے تھے۔ دادی کو ہم سے بچھڑے کافی ماہ ہو چکے تھے، لیکن لگتا ہے کہ جیسے کل کی بات ہو، اور ابا نے بھائی کو معاف کر دیا تھا۔ میری پڑھائی کا آخری سال چل رہا تھا جب میری ملاقات بائی چانس اکمل سے ہوئی اور مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ ہماری فون پر بات چیت ہونے لگی اور دوستی محبت میں بدل گئی۔ مجھے لگا اکمل وہ واحد شخص ہے جس کے ساتھ میں ساری زندگی خوشی سے رہ سکتی ہوں۔ میں بس اسی کے خواب دیکھتی تھی۔ ابا نے 2-3 رشتے دیکھے، میں نے انکار کر دیا۔ میری اکمل سے بات ہوتے ہوئے کافی دن ہو گئے تھے اور ایسا لگتا کہ ہم ایک دوسرے کو سالوں سے جانتے ہیں۔ میں نے اکمل کو رشتہ لانے کو کہا تو اس نے انکار کر دیا کہ تمہارے گھر والے نہیں مانیں گے۔ میں نے کہا کہ تم فکر مت کرو، جب ابا بھائی کے رشتے کی ڈیمانڈ سن سکتے ہیں تو میرے رشتے کے لیے کیوں نہیں؟ آخر میں بھی تو انہی کی بیٹی ہوں۔ ویسے بھی ابا دادی کی وفات کے بعد بہت بدل چکے ہیں۔ اکمل سے بات کرتے جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اماں کھڑی تھی، اور اماں نے موبائل ہاتھ سے چھین کر توڑ دیا اور میرے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ اماں نے کہا کہ تمہارے بھائی نے جو کیا تمہارا باپ معاف کر چکا ہے، پر اگر تم نے اب کچھ غلط کیا تو یاد رکھنا تمہارا باپ تمہیں زندہ دفنا دے گا۔ کیا تم اب کسی کی جان لینا چاہتی ہو؟ اس گھر سے ایک اور جنازہ نکالنا چاہتی ہو؟ بس کر، میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ اور میں نے اپنی ماں کے پاؤں پکڑ لیے تھے۔ میں نے کہا کہ میں بہت محبت کرتی ہوں اکمل سے، اگر وہ مجھے نہ ملا تو میں مر جاؤں گی۔ اور اماں نے کہا کہ کتنا جانتی ہو اس شخص کو جو اپنے باپ کی 22 سال کی محبت کو ٹھکرا کر تم اس شخص کا نام لے رہی ہو۔ اس کے بغیر تم نہیں رہ سکتی۔ اگر تم اپنے باپ کی وفادار نہیں ہو سکتی، ہماری محبت کو نہیں سمجھ سکتی، تو تم کبھی بھی اس شخص کے ساتھ بھی وفا نہیں کر سکتی، بلکہ وہ لڑکا تمہارے ساتھ وفا نہیں کرے گا۔ یہ بات یاد رکھنا۔ اور اماں کمرے سے چلی گئیں۔ مجھے اکمل کے بغیر جینا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگتا کہ اگر وہ مجھے نہ ملا تو میں مر جاؤں گی۔ اور اماں نے ابا سے کہہ کر اپنے بھائی کے بیٹے سے میرا رشتہ طے کر دیا اور منگنی کی بجائے نکاح رکھ دیا گیا۔ میں اماں کی منتیں کرتی، ان سے کہتی کہ ایسا مت کریں، اور اماں کہتی ہیں کہ میں تمہاری ماں ہوں، مجھے پتا ہے تمہارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، پر اگر تم نے کچھ غلط کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ پر مجھے اس وقت صرف اپنی محبت نظر آ رہی تھی۔ میں نے کسی نہ کسی طرح اپنے دوست سے رابطہ کیا اور اپنے گھر والوں کی پرواہ کیے بغیر
میں نے اکمل سے بھاگ کر شادی کر لی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لاہور لے آیا اور میں نے اسے کہا کہ تم تو کہتے تھے کہ تمہارا اپنا گھر ہے، کاروبار ہے۔ تو اکمل نے کہا کہ جس طرح ہم نے اچانک بھاگ کے شادی کی ہے نا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میرے گھر والے ہمیں قبول کر لیں گے؟ ہمیں کچھ دن ایسے ہی دھکے کھانے ہوں گے، اور اکمل کے پاس بھی پیسے نہیں تھے، اس لیے ہم ایک خالی دکان میں رہنے لگے جو اس کے دوست کی تھی۔ لیکن رات جب بھی ہم سونے لگتے، برابر والی دکان میں سے کسی لڑکی کی رونے کی آواز آتی۔ میں پوچھتی تو اکمل ڈانٹ دیا کرتا، لیکن اب مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ جب اکمل مجھے اپنے برابر میں نظر نہ آیا تو میں نے اس دکان میں جھانکا، لیکن یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ اندر اکمل ان لڑکیوں کو مار رہا تھا اور گالیاں دے رہا تھا، اور ایک لڑکی سے کہہ رہا تھا کہ تم نے بھاگنے کی ہمت بھی کی کیسے؟ اور جب مجھے دیکھا تو اکمل کا رنگ اڑ گیا، کہنے لگا تم یہاں کیا لینے آئی ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا کہ تم تو سو گئے تھے، پھر اس جگہ کیا کر رہے ہو؟ اور یہ لڑکیاں کون ہیں؟ اکمل نے کہا کہ ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے تمہارے فضول سوالوں کا جواب دینے کا، اور مجھے بازو سے پکڑ کر واپس لے آیا۔ یعنی وہ مجھے دھوکہ دیتا رہا، اور میرا شوہر کرسی پر بیٹھا مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ سب کیا ہے، اور وہ لڑکیاں کون تھیں؟ مجھے اپنی بات کا جواب چاہیے، ایسا کیا ہے جو مجھے نہیں پتا؟ تو اکمل نے کہا کیا کرو گی جان کر تم؟ کیا تم اس قابل ہو کہ تمہیں کچھ بتایا جائے؟ میں نے کہا کہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اور تب اکمل نے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اسی لیے ابھی تک چپ ہوں، ورنہ تم بھی ان لڑکیوں کے ساتھ بند ہوتی۔ شکر کرو کہ میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں۔ اور وہ کمرے سے باہر جانے لگا۔ میں نے اس کا راستہ روک لیا۔ میں نے کہا کہ جب تک مجھے سچ نہیں بتاؤ گے میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ تب اکمل نے کہا کہ اگر میں نے سچائی بتا دی تو تم مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو گی، اور اس کے بعد جاؤ گی کہاں؟ یہ سوچا ہے تم نے؟ اور ویسے بھی تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں جانے دوں گا؟ تو میں نے کہا کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اکمل جو میرا شوہر تھا کہنے لگا کہ تمہیں سچائی جاننے کا شوق ہے تو سنو۔ اور اس کے بعد جو کچھ میرے شوہر نے بتایا، مجھے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ مجھے اپنی ماں کی ایک ایک بات یاد آنے لگی تھی، اور میری ماں نے بالکل سچ کہا تھا، جو لڑکی اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیتی ہے ان کو بھی ہمیشہ دھوکے ہی ملتے ہیں، وہ کبھی سکھی نہیں رہ سکتی۔ میں نے نکاح سے 2 دن پہلے گھر سے بھاگ کر اکمل سے نکاح کیا، اپنے ماں باپ کی عزت کو داؤ پر لگا دیا۔ ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میرے پیچھے ان سب کا کیا بنے گا، اور جس شخص کا انتخاب کیا وہ تو ایک فراڈیا تھا۔ میرے شوہر اکمل نے مجھے بتایا کہ وہ 2 بہن بھائی تھے اور ایک غریب گھر سے تعلق رکھتے تھے۔ میرے شوہر نے کہا کہ جب میں 8 سال کا تھا تو میرے ابا کی موت ہو گئی، اور میری اماں نے ہمارا نہ سوچا بلکہ دوسری شادی کر لی۔ میری بہن نے کہا کہ ماں وہ شخص اچھا نہیں ہے، پر میری ماں نے کہا کہ انہیں زمانے کے اچھے اور برے کی پہچان ہے، پر عورت کی عقل گھٹنوں میں ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت سمجھدار ہے، پر عورت محبت کی میٹھی باتوں میں آ کر دھوکہ کھا جاتی ہے، اور میری ماں بھی دھوکہ کھا گئی تھی۔ حالانکہ میری ماں کا کام نہیں تھا وہ دوسری شادی کرتی، پر نانی کہتی اگر وہ دوسری شادی نہ کرے تو تم لوگوں کے پیٹ کا دوزخ کیسے بھرے گی؟ ہمارا سوتیلا باپ ہمیں روز مارتا۔ اس کے محلے میں اپنی دکان تھی، پہلے بھی اس کی بیوی بچے تھے، اور وہ کہتا کہ میں تو 4 شادیاں کر سکتا ہوں، میری اتنی حیثیت ہے، میں سب کا خرچہ بھی اٹھا سکتا ہوں۔ ماں کی شادی ہوئی، ہمارا سوتیلا باپ روز ہمیں مارتا پیٹتا، اور ماں سے کہتا کہ میں نے تم سے اس لیے شادی نہیں کی تھی کہ تم اپنے پہلے شوہر کی اولاد کو بھی اپنے ساتھ لے آؤ، میں تمہارا خرچ اٹھاؤں گا یا ان کا؟ تو اماں نے کہا کہ تمہیں مجھ سے شادی کی جلدی تھی، اور جب میں نے کہا تھا کہ اگر مجھ سے شادی کرنی ہے تو میرے بچوں کو بھی اپنے بچے سمجھنے ہوں گے، تب تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، پھر اب میرے معصوم بچوں کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ تو میرا سوتیلا باپ کہتا کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے دونوں کو اپنی ماں کے گھر بھیج دو، ورنہ تم بھی اس گھر سے چلی جانا، تمہاری ماں نے بہت پیسہ کھایا ہے مجھ سے، اب وہ تمہارے بچوں کو نہیں پال سکتی بڑھیا۔ اور پھر ایک دن اماں نے تنگ آ کر ہمیں نانی کے پاس چھوڑ دیا، اور نانی الگ ہمیں پریشان کرتی۔ میں اپنی بہن سے چھوٹا تھا، اسے کہتا تھا کہ ہم ساری عمر ایسے ہی دھکے کھاتے رہیں گے۔ آپ نے دیکھا نہیں، اماں نے مجھے بھی اپنے پاس نہیں رکھا اس 2 ٹکے کے شخص کی خاطر۔ کاش ہمارا باپ زندہ ہوتا، ہم اپنے گھر میں تو رہ سکتے تھے۔ یہ لوگ کتنے مطلبی ہیں، اور یہ معاشرہ فریبی ہے جو دوسروں کے سامنے بھلائی کا درس دیتا ہے۔ اس معاشرے کے لوگ اچھائی کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں کہ دیکھیں ہم دوسروں کی مدد کر رہے ہیں،
اور کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ دکھانا نہیں ہے بلکہ بتانا ہے کہ معاشرے میں اچھائی پیدا کی جائے، اور اگر مجھ جیسے بچے ان کے پاس مدد کو چلے جائیں تو ہمیں دھکے دے کر نکال دیتے ہیں۔ میری بہن نے مجھ سے کہا کہ اکمل، تم فکر مت کرو، اس معاشرے میں جہاں برے لوگ ہیں وہاں اچھے بھی لوگ موجود ہیں، اور ہم بہن بھائی ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ اور اب اچھے سے جان لو کہ نہ ہماری ماں رہی اور نہ ہمارا باپ۔ جس ماں نے ہمیں دوسرے شوہر کی خاطر چھوڑ دیا، اس ماں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کے بعد ہم نے اپنی ماں سے ملنا چھوڑ دیا۔ میری بہن جا کر کام ڈھونڈنے لگی، پر اتنی آسانی سے اسے کیسے کام مل سکتا تھا؟ اور نانی بھی بیمار ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے ان کے علاج کے لیے بھی پیسے مانگے تھے۔ پتہ نہیں کیوں لوگ بنا پیسوں کے کسی غریب کی مدد کیوں نہیں کرتے۔ نانی کا علاج نہ ہونے کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی، اور میں اور میری بہن اکیلے رہ گئے تھے۔ ہر رات ایک خوف میں گزرتی۔ میں روز دیکھتا تھا کہ محلے کے کچھ آوارہ لڑکے میری بہن پر جملے کستے اور ہمارے گھر میں پتھر پھینکتے۔ مجھے بہت غصہ آتا تو میری بہن کہتی کہ اکمل، تم ابھی چھوٹے ہو اور ایسے لوگوں کے منہ نہیں لگا کرتے، ان کتوں کو تم بھونکنے دو، ان کی تو عادت ہے بھونکنے کی۔ میری ماں نے بھی ہمارے پاس آنا چھوڑ دیا۔ جب ایک دن ہمارا سوتیلا باپ مٹھائی کی ٹوکریاں لے کر ہمارے گھر آیا اور میری بہن سے کہنے لگا کہ تم میری بیٹی ہو، جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس کے لیے ہمیں معاف کر دو، میں نے تمہارا رشتہ بہت اچھی جگہ طے کر دیا ہے، پر میری بہن نے اس کو ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا، اور میں اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا اور سوچتا کہ میری بہن کتنی خوبصورت تھی اور کس نرخ میں پیدا ہو گئی ہے۔ ہمیں نہ ماں کا پیار مل سکا اور نہ باپ کا۔ کچھ دنوں بعد اماں ہم سے ملنے لگیں۔ میں ان سے دور ہو گیا۔ تب اماں نے آنکھوں میں آنسو لیے، میری بہن کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ تمہارا سوتیلا باپ برا انسان نہیں ہے، اور جہاں رشتہ طے کیا ہے وہ برا آدمی نہیں ہے، بڑا اچھا ہے، تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا۔ تو بہن نے کہا کہ میں کبھی اس بوڑھے سے شادی نہیں کروں گی جس کی خود کی بیٹیاں میری عمر کی ہیں۔ تب اماں نے کہا کہ خوش رہنے کے لیے عمر نہیں، پیسہ دیکھا جاتا ہے، اور میں نے تمہارے باپ کے ساتھ اتنے سال گزار دیے، کبھی خوش نہیں رہ سکی، ہمیشہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے ترستی رہی، اور اب دیکھو کہ میرا کیسا وقت بدلا ہے، میں عیش کرتی ہوں۔ اور بہن نے کہا کہ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک بار کہہ دیں کہ آپ خوش ہیں۔ پتہ نہیں کیوں اماں نے سر جھکا لیا اور پھر رونے لگیں، کہنے لگیں کہ اس رشتے کے لیے مان جاؤ ورنہ تمہارا سوتیلا باپ مجھے جان سے مار دے گا۔ میں ہر روز اس کا ظلم سہتی ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں نے اس شخص سے شادی کر لی۔ پر میری بہن نے اماں کے منہ پر دروازہ بند کر دیا، اور ایک دن میں خود کام ڈھونڈنے محلے سے باہر نکلا۔ مجھے خود اپنی بہن کو کما کر کھلانا تھا۔ میں چھوٹا تھا تو کیا ہوا، عمر کا کیا تعلق کام سے، اور میں ایک ہوٹل پر کام کرنے لگا۔ ہوٹل کا مالک اچھا تھا، میں برتن دھونے کا کام کرتا، اور پھر ایک دن راستے میں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ مطلب 11 سال کا تھا اور ڈاکٹر نے میرے علاج کے لیے بہت پیسے مانگے۔ میری بہن بہت رو رہی تھی، اماں بھی میرے پاس نہیں آئی تھی۔ میری بہن نے مجھے بچانے کی خاطر خود کی زندگی کو داؤ پر لگا دیا، اور میرے سوتیلے باپ نے جہاں رشتہ طے کیا تھا وہاں اسی دن شادی کر لی۔ میں بے ہوش تھا، میرا ایکسیڈنٹ بہت برا ہوا تھا۔ ہم دونوں بہن بھائی زندگی میں پہلی بار مسکرائے تھے، پر ہمیں وہ مسکراہٹ راس نہیں آئی تھی، اور جب مجھے ہوش آیا تو 4 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ میں کومے میں تھا اور 6 ماہ لگے تھے مجھے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں، اور جب اپنے محلے گیا تو پتہ چلا کہ میری ماں مر چکی ہے، اور میری بہن کی کوئی 4 سال پہلے شادی ہو گئی تھی۔ جب اپنے سوتیلے باپ کے پاس گیا تو اس کو فالج ہو چکا تھا۔ میں نے کسی بھی طرح اپنی بہن کو ڈھونڈا، اس تک پہنچا تو اس دن نہ میں زندوں میں رہا اور نہ ہی مردوں میں۔ میری بہن کو کوٹھے پر بیچ دیا گیا تھا، وہ ایک طوائف بن چکی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میرے گلے لگ کر خوب روئی تھی۔ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ میں تمہیں یہاں سے اس گندگی سے نکال لوں گا، تو وہ کہنے لگی کہ اکمل میرے بھائی، تم نے آنے میں بہت دیر کر دی۔ میں ہر ماہ ہسپتال والوں کو تمہارے علاج کے لیے پیسے بھیجتی رہی، پر میرے ساتھ دھوکا ہوا۔ میرے شوہر نے خود اپنے مالک کے ساتھ میرا سودا کیا اور پھر مجھے اس دوزخ میں پھینک دیا۔ اس جگہ سے میں کبھی نہیں نکل سکوں گی۔ میری بہن جی بھر کر مجھ سے باتیں کر رہی تھی، جی بھر کر رو رہی تھی، بالکل ایک چھوٹی بچی کی طرح، اور پھر میرے ہاتھوں میں میری بہن نے اپنی جان دے دی تھی۔ چند گھنٹوں کی ملاقات نے ہمیشہ کے لیے میری بہن کو مجھ سے جدا کر دیا تھا، اور مجھے اس معاشرے سے، ان عزت دار لوگوں سے نفرت ہونے لگی۔ ابھی میں کوٹھے پر ایک عورت کے ساتھ مل کر عشق کا کام کرنے لگا۔
میں خوبصورت لڑکیوں کو اس کے پاس لاتا اور ان کا سودا کرتا، اور آج جو لڑکیاں تم دیکھ رہی ہو یہ اسی عزت دار معاشرے کی ہیں جنہوں نے میری بہن کو قبول نہیں کیا تھا۔ میں تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی کرتا، پر تم سے محبت کر بیٹھا ہوں۔ میرا شوہر سب کچھ بتا کر اپنے آنسو صاف کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ جن لوگوں نے تمہاری بہن کے ساتھ ایسا کیا تم بھی ان کے ساتھ سب ویسا ہی تو کر رہے ہو۔ اور میرے شوہر نے کہا کہ میں تمہارا کوئی بھی لیکچر سننے والا نہیں ہوں۔ میں نے کہا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو ان کاموں کو چھوڑ دو، اس گینگ کو پولیس کو پکڑوا دو، میں تمہیں معاف کر دوں گی، ہم یہاں سے دور چلے جائیں گے۔ پر میرا شوہر نہیں مانا اور مجھے برا بھلا کہتا ہوا چلا گیا۔ پر میں نے خود پولیس کو کال کر دی۔ مجھے ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہنا تھا۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، بلکہ گناہ ہو چکا تھا جس کی سزا مجھے مل رہی تھی۔ اکمل کے ساتھ باقی لوگ بھی پکڑے جا چکے تھے۔ جو لڑکیاں قید میں تھیں وہ بھی بازیاب ہو چکی تھیں۔ میں اکمل کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اور پھر کچھ دن یوں ہی بھٹکتی رہی اور آخر اپنے گھر واپس لوٹ گئی۔ اور جب وہاں گئی تو پتہ چلا کہ میرے باپ کی اسی دن ہی موت ہو گئی تھی جس دن میں گھر چھوڑ کر آئی تھی، اور ماں اور میرا بھائی وہ سب بیرون ملک شفٹ ہو چکے تھے۔ اتنے سال گزر چکے، میں کبھی اپنے گھر والوں سے رابطہ نہیں کر سکی۔ میں اپنے باپ کی قبر پر روز جاتی ہوں، ان سے معافی مانگتی ہوں، پر میں جانتی ہوں کہ مجھے کبھی معافی نہیں مل سکتی۔ جو لڑکیاں اپنے ماں باپ کی عزت کو ٹھکرا کر محبت کو چومتی ہیں، ان کے نصیب میں ٹھوکریں لکھ دی جاتی ہیں۔